बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं, इस्तिखारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और उन मसाइल का हल भी जान सकते हैं, मगर लाइव कॉल की सूरत में, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहे होते हैं और आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पर अपने मसाइल बयान कर सकते हैं, उनका हल तलब कर सकते हैं, वज़ाइफ जान सकते हैं, मुजर्रब और अक्सीर आमाल ले सकते हैं। और अगर आप अपने मसाइल तफसीली अंदाज में बयान करना चाहते हैं तो फिर आपको खतूत का सहारा लेना पड़ेगा, ख़त लिखना पड़ेगा और उसका एड्रेस आपकी स्क्रीन पर चल रहा होता है और उस एड्रेस पर आप ख़त लिख सकते हैं, उसमें तफसील के साथ अपना मसला बयान कर सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ एक है कि साथ आपको जवाबी लिफाफा भी भेजना पड़ेगा। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मुहतरम मेहमान, बहुत ही काबिल एहतराम मुफ्ती शहबाज अहमद सैफ़ी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, तबीयत मिजाज मालिक का करम है, एहसान है। आप खैरियत से हैं? जी। और इस प्रोग्राम में आपकी कॉल्स के हम मुंतज़िर रहते हैं, लेकिन कॉल करने से पहले चंद हिदायत, चंद मारूज़ात, चंद गुजारिशात आपसे ये करना चाहूँगा कि जनाब जब आप कॉल किया करें तो टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर लिया करें, या फिर ऐसा करें कि आप जिस मकाम पर शोर हो उससे दूर हो जाया करें। जब कॉल हो जाए तो उसके बाद अपनी कॉल का जवाब जो है, आंसर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आपकी आवाज़ हमें समझ आएगी तो हम बेहतरीन तरीके से आपकी रहनुमाई कर पाएंगे। और अल्लाह के नबी का फरमान, जिस बात को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जहाँ से आज की गुफ्तगू की इब्तिदा करना चाहता हूँ, कि दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। इबादतें बहुत हैं, रुकू भी इबादत है, सुजूद भी इबादत है, क़याम भी इबादत है, क़ऊद भी इबादत है, तिलावत भी इबादत है। और लेकिन जब दुआ की बात की तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। तो मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि दुआ कैसे करनी चाहिए और दुआ कब करनी चाहिए? जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अब देखें, एक शख्स अगर इबादत करता है और इबादत के बाद दुआ नहीं करता, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे वो बाज़ार से जाए और बादाम खरीदे, बादाम खरीद के उनकी जो है वो गुठलियाँ और मग़ज़ जो है वो निकाल के फेंक दे और कचरा घर में ले आए, तो ऐसा कोई भी नहीं करता। बिला तशबीह व तमसील मैं कर रहा हूँ, मुताबिकत कोई भी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कि इबादत का मग़ज़ दुआ है। इबादत करने के बाद अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाकर, दस्ते सवाल दराज करके, हाथ बुलंद करके उसकी बारगाह में सवाल करें, तो यकीनन इबादत का जो समरा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ मांगने की सूरत में बंदे को दुआ की इजाबत की सूरत में अता फरमाता है। अब दूसरी बात यह है कि दुआ मांगी कैसे जाए, तो दुआ मांगने का तरीका और सलीका अल्लाह ने कुरान में हमें सिखा दिया। कुरान पाक की जो सबसे पहली सूरह है, सूरह फातिहा जिसे कहा जाता है, सूरह फातिहा, इसमें दुआ करने का सलीका बताया गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जानों का पालने वाला है। जी, तो गुफ्तगू हम यहाँ से जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और हम मेज़बान हैं, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता कि मेज़बान को अहमियत ना दी जाए, मेहमान को अहमियत ना दी जाए। तो मेहमान पहले, मेज़बान बाद में। तो लेते हैं कॉल, देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बराए मेहरबानी होल्ड की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और दुआ के मौजू पे गुफ्तगू हो रही है, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब, और उनसे गुफ्तगू करने से पहले एक गुजारिश आपसे करता चलूँ
کہ جب بھی آپ کال کریں تو دیکھ لیا کریں کہ آپ کی کال کیا مل چکی ہے. اب اگر کال مل جائے تو پھر توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ ہمارے ساتھ یکسوئی کے ساتھ گفتگو کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کال ملانے کے بعد آپ آپس کی گفتگو کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر ہم سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کا رابطہ بھی ہو چکا ہوتا ہے لیکن آپ اس سے بے خبر ہوتے ہیں. تو توجہ کے ساتھ کال کیا کریں. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں ایک اور کال شامل کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے اپنے بھائی کے ضرور پوچھیے میری بہن, لیکن پہلے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے. ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں. جی میرا بھائی باہر گیا ہوا, پہلے ہمارے ساتھ صحیح تھا. ٹھیک ہے, ہم سے بات بھی نہیں کرتا. کہاں پر گیا, کہاں پر گیا ہوا ہے باہر فارن میں؟ کیا ہوا ہے, کیا کہاں پہ میری بہن؟ تو بھائی کا نام بھی کوئی ہوگا, بھائی کا نام بتا دیجئے. غالباً کال ڈراپ ہوگی. ہماری یہ بہن سوال کر رہی تھی کہ ہمارا بھائی بیرون ملک کیا ہے لیکن ہم سے رابطہ نہیں کرتا, تو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب انہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ میں بہن سے گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت کا اس میں گرامی ہے یا قہار, یہ بہن بھی پڑھیں اور بچے کی والدہ بھی پڑھیں. انشاءاللہ اس سے اس بھائی کا دل ان کی طرف مائل ہوگا, اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی, وہ اپنے گھر والوں سے, بہن بھائیوں سے, والدین سے رابطے میں رہے گا. اور یہ کوشش بھی کیا کریں کہ بے جا فرمائشیں جو ہے ان کے بھی انبار نہ لگایا کریں. جو ہمارا بھائی باہر چلا جاتا ہے تو گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں پہ جا کے اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے. یقیناً جو باہر جاتا ہے وہ کام کرنے کے لیے, مزدوری کے لیے جاتے ہیں, تو بے جا جو فرمائشیں ہیں ان کی وجہ سے بچے بدظن ہو جاتے ہیں. تو آپ کوشش کیا کریں کہ ان سے مناسب جو ہے فرمائشیں کیا کریں, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. وظیفہ کریں, مہربانی ہوگی. جی, تو مفتی صاحب نے آپ کو اسماء الحسنہ میں سے ایک نام تعلیم کر دیا ہے, آپ اس نام کو پڑھیں, انشاءاللہ میری بہن آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی اگلی کال پروگرام میں شامل کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جب میری بیٹی ہے, اس کا نام ہے افشاں. ٹھیک ہے, تو اس کے نا بیماری ہے, کافی اچھے سے بیمار ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب بھی وہ بیمار ہوتی ہے تو میرا کام پہ جانے کا دل نہیں کرتا, اس کو ٹھیک ہو جائے تو پھر کام پہ جاؤں. تو کوشش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہو جائے, لیکن اسے ہر 2 دن بعد 3 دن بعد اس سے ناف پھٹ جاتی ہے پیٹ کے اندر. اچھا, تو کیا یہی ایک ناف کی بیماری ہے ہماری؟ ناف ہے, کمزوری بہت ہے, ہڈیاں نکلی ہیں اس کی, کھاتی بھی تھی کچھ نہیں ہے. عمر کتنی ہے بیٹی کی؟ تو 22 سال عمر ہے اس کی. 22 سال. اور ان کی والدہ کا نام؟ ایک شاہدہ بیگم. اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ لاہور سے کالر موجود تھے اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بڑے پریشان ہیں. والدین کا پریشان ہونا حق ہوتا ہے, بلکہ ان کی تو یہ جذباتی وابستگی ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ کہ وہ پریشان ہوں تو ان کی جان پہ بناتی ہے. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی جو وابستگی ہے اور جو کیفیت اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھ کے ہوتی ہے, یہ فطری ہے, لیکن آپ ذہن پہ زیادہ سوار نہ ہونے دیا کریں اس پریشانی کو. اپنے معمولات زندگی اور کام کاج جو ہے اسے بھی جاری رکھا کریں, اور ظاہر بچوں کی کیئر کرنا چاہیے, ان کا علاج معالجہ بھی کرنا چاہیے, تو اس کے لیے بھی وقت دیا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں. والدین کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا, دعا کیا کریں اپنی بیٹی کے لیے. اور میں آپ کو گزارش یہ کرتا ہوں کہ 7 سلام ہیں قرآن پاک میں, وہ آیتیں جن میں لفظ سلام آیا ہے, وہ 7 سلام والی آیتیں آپ دن میں 3 مرتبہ پڑھ کے اپنی بیٹی کو پھونک مارا کریں. انشاءاللہ اللہ اپنے فضل اور کرم سے اسے شفا عطا فرمائے گا. 7 سلام: سلام قولا من رب الرحیم, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ پڑھ کے 3 مرتبہ پھونک مار دیا کریں دن میں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو کامل شفا عطا فرمائے گا. جی, بہت ہی جامع انداز میں مفتی صاحب آپ کو
وظائف تعلیم فرما رہے تھے. آپ ان وظائف کو جاری رکھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہماری بیٹی کو اللہ صحت یاب فرمائے, یہ ہماری دعا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی طاہر محمود بول رہا ہوں لاہور سے. جی جی. میرا ایک آواز آپ کی بہت ہی کم آ رہی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک یہاں پہ حج عمرے کا آفس تھا شادمان میں, ٹھیک ہے, لاہور میں. جی. میں نے اس میں ملازمت اختیار کی, اخبار میں ایڈ دیا اس نے, اور اس کے بعد وہ جو ہے فراڈ کر کے بھاگ گیا لوگوں سے پیسے, مالک جو تھا, آنر جو تھا. ٹھیک ہے. اور ہمیں وہ اس میں ہمیں جو سٹاف تھا اس کو ملوث کر دیا. جی. ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں فراڈ کا, اور وہ کیسز ہمارے اوپر بھی ہو گئے, اور ہم کیسز بھگت رہے ہیں. وہ بھاگا ہوا ہے 5-6 سال سے ناجائز. ہمیں فراڈ کا پتہ بھی نہیں, نہ ہم نے کبھی سوچا نہ کبھی کیا. اور یہ جناب سارا معاملہ ہمارے ساتھ وہ فکٹیشیس جو ہے نا وہ کیسز بن گئے ہیں. جی جی. اس سلسلے میں نے پوچھنا تھا آپ سے. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کوئی دعا بتائیں کہ اللہ آسانی فرما پوچھنا دے. چاہتا ہوں کہ یہ کیسز ہمارے کیسے ختم ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ ختم ہوں گے. اچھا جی, یہ بتا دیجیے جس شخص نے فراڈ کیا اس کا کوئی نام ہوگا آپ؟ اس کا نام ہے طہور عباس. چلیں, اس بندے کا. آپ کا سوال ہم تک پہنچا. یہ ہمارے بڑے پریشان حال کالر ہیں جو کسی کی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب انہیں کیا پڑھنا چاہیے جس سے ان کے مسائل حل ہو جائیں. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا ہمارے دیکھنے اور سننے والے کہ یہ بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, اور عجیب کیفیت ہے کہ مذہب کے نام پر لوگ فراڈ کرتے ہیں. دیکھیں, حجاج کرام کی خدمت کرنی چاہیے, معتمرین کی خدمت کرنی چاہیے. حج اور عمرہ کا کام کرنے والے جب فراڈ کرتے ہیں تو لوگوں کا جو گمان ہے وہ دیندار طبقے کی طرف بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. خدا کا خوف کریں. عازمین جو ہے نا وہ راہ طیبہ ان کو لوٹنا, عازمین حج بیت اللہ انہیں لوٹنا, یقیناً وہ شخص کبھی سکھ نہیں پائے گا. اور آپ چونکہ ناحق طور پہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پھنس گئے اس میں, تو آپ سورہ یوسف پڑھا کریں. جتنے لوگ بھی آپ اس میں ملوث ہیں سٹاف کے لوگ, سورہ یوسف ایک مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اگر آپ بے گناہ ہوئے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت آپ کو اس سے چھٹکارا عطا فرمائے گا. جی, تو آپ کو سورہ یوسف تعلیم فرمائی گئی ہے, آپ اس سورہ کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ ان کو وضو کے ساتھ پڑھا کریں, نمازوں کے ساتھ پڑھیں تاکہ ان میں تاثیرات پیدا ہو جائیں. لیکن یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. تو سمجھا کریں کہ دولت پیسہ آنے جانے والی چیز ہے, لیکن اللہ کے نبی کی جماعت سے اگر آپ نکل گئے تو کائنات میں کہیں بھی آپ کو پناہ نہیں ملے گی. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں ہمارے کے اوپر والا پورشن میں نا کوئی فیملی رہتی ہے. ٹھیک ہے. 20 سال ہو گئے. جی جی. ہمارے اوپر والے پورشن میں جی پھپھو کی فیملی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب 20 سال ہو گئے, وہ ہم نے کتنے تو بات کہا ہے ان کو کہ ہمارا گھر خالی کر دیں, لیکن وہ اب یہاں سے جا نہیں رہی. ٹھیک ہے. اور کرائے پہ دیا ہوا ہے یا ویسے رہ رہے ہیں؟ جی ویسے ہی رہ رہے ہیں. پاپا لے کر آئے تھے, پھپھو کا انتقال ہو گیا تھا تو بچے چھوٹے تھے, پھپھو ہے لیکن ہم وہ خالی نہیں کر رہے ہمارا مکان. جی میری بیٹی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ لاہور سے بات کر رہی ہوں. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. غاصبانہ قبضہ کرنا جائز تو نہیں ہے, لیکن مفتی صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بیٹی ہماری کیا پڑھے جس سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیے جس صاحب, اب حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے. میری بہن نے کال کی ہے, حقیقت کیا ہے تو میرا رب جانتا ہے. تو میری بہن اگر واقعی ایسا معاملہ ہے کہ وہ ناجائز طور پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے یا قادر یا منتقم, یہ پڑھیں اور پڑھ کے اس پورشن کی طرف پھونک مارا کریں جس میں وہ ناجائز طور پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت فضل فرمائے گا اور وہ آپ کے مکان کا قبضہ چھوڑ دیں گے. جی, تو بہت ہی خوبصورت انداز میں اور مختصر اور جامع وظائف آپ کو تعلیم فرمائے گے, ان کو آپ کریں, انشاءاللہ اللہ آپ کا مسئلہ حل فرمانے والا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر میں سہیل حیدر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جناب میرا نا روزگار کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. حالات میرے دن بہ دن مالی حالات مثلاً ڈاؤن ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور کتنے عرصہ سے ایسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ میرا تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور پہلے آپ کرتا ہوں جی کیا کام کرتے تھے؟ میں پہلے باہر کے ملک میں تھا. ٹھیک ہے. تو بیمار ہو گئے تھا, شوگر ہو گئی تھی, پھر آ گیا تو مطلب حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں. نماز پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, سب کچھ اللہ کا حکم عمل کرتا ہوں. اس وقت آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سر, مل ہی نہیں رہا, کام ہی نہیں مل رہا, نوکری نہیں ملی. چلیں اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. میرا نام سہیل حیدر, والدہ کا نام جنت النساء. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ایک بھائی اور جو پریشان حال بھی ہیں اور انہیں بیماری بھی ہے, چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیا پڑھنا چاہیے کہ ان کے رزق میں برکتیں بھی ہو جائیں اور کام بھی مل جائے. دیکھیں باہر تو یہ کام کرتے رہیں. سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. اس کے بعد یہ کہ جتنی محنت ہم باہر کرتے ہیں اس کا عشر بھی اپنے ملک میں کریں تو کم از کم ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے بچ جائیں گے. تو پیارے بھائی آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ چھوٹا موٹا کوئی بھی کاروبار شروع کر لیں, چھوٹے سرمایہ سے شروع کر لیں. بہت زیادہ کوئی سرمایہ نہیں ہے, کوئی جاب ہی مل جائے, کوئی ایسا کام ہو جائے. اصل میں ایسا ہے چشتی صاحب, ہر بندہ جاب ڈھونڈنے نکلے گا تو جاب دے گا کون, دینے والا کون ہوگا؟ ہمارے پاکستان کا, ہمارے کلچر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایم فل کرنے کے بعد بھی ہم جاب ڈھونڈتے ہیں اور کوئی سکل نہ ہو تب بھی ہم جاب ہی ڈھونڈتے ہیں. پیارے بھائی آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کریں, کسی سے وقتی طور پہ تھوڑا سا قرض لے کر ہی کاروبار شروع کر لیں. آپ کے لیے بہت زیادہ انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے, آپ خوشحال ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور ایک وظیفہ میں کر رہا ہوں وہ پڑھیں. آپ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ کے لیے, آپ کے پاس کاروبار کے لیے وسائل نہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. ماشاءاللہ. آپ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ, اور نماز فجر میں آپ نے سنتوں اور فرضوں کے درمیان فجر کی 2 سنتیں ادا کر کے فرائض سے پہلے 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنا ہے. یقین مانیں آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد آپ پر اللہ کی کتنی عنایات اور کتنا فضل اور کرم ہوتا ہے. جی تو مفتی صاحب آپ کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بڑا مجرب اور اکثر وظیفہ بتا رہے تھے. جناب ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعائے مبارکہ ہے اور واقعی اس کے اندر رزق کی جو ہیں وہ خزانے پنہاں ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور کال شامل کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہمارا کر رہا ہوں. جی کہاں سے؟ یہ لاہور سے. جی فرمائیے. حضرت صاحب کچھ بھی پہلے نا میری نا شادی کی بات پکی ہوئی ہے, لیکن اس کے 15 دن بعد نا میری ایسا لگا ہے ایسے جسم میں نا قوت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے کہ میں مسجد میں نماز بھی ادا کرنے نہیں جا سکتا. ایک اپنی مشکلوں سے میں جاتا ہوں, اس کے اندر کمزوری ہوگی ہے, میں کوئی کام دل نہیں کرتا اور دیگر وہ سوتے ہی رہوں. اپنی والدہ کا نام بتائیے. طاہرہ. اور آپ نے کوئی علاج وغیرہ کروایا؟ حضرت صاحب 15 دن ہو گئے ڈاکٹر میں طے کروا رہا ہوں, لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بات کیا ہے. چلیں شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ ابھی تو ہوئی نہیں, ابھی تو بات ہی ہوئی ہے. چلیں شادی کے نام سے ہی بس بات چیت پکی ہوئی تھی تو شادی یہ حال ہو گیا, 15 دن ہو گئے, کمزوری بہت زیادہ ہو گئی. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا, چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب. عمار صاحب اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا, آپ پریشان بالکل بھی نہ ہوں. میرا رب آپ کو شفا بھی عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. تو آپ تو پریشان ہو گئے ہیں بہت زیادہ. اللہ رب العزت کا ایک اسم گرامی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ وہ پڑھیں, اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ پہ اللہ کا خاص کرم ہوگا. یا قویو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ دن میں لا تعداد آپ نے پڑھنا, لمٹ کوئی نہیں ہے, تعداد کوئی نہیں ہے. یا قویو دن میں مسلسل پڑھتے رہیں اور ساتھ میں آپ درود پاک پڑھیں کثرت کے ساتھ. انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ آپ کو اللہ رب العزت اپنے خاص کرم اور فضل سے نواز رہا ہے, اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے جسم میں طاقت اور توانائی آئے گی انشاءاللہ.
جی بہت ہی خوبصورت اور مجرب وظیفہ میرے بھائی آپ کو تعلیم کیا گیا. یہ اللہ کا اسم قوی، قوت عطا کرنے والا، قوت بخشنے والا، اور ساری قوتیں اللہ ہی کی ہیں. تو اگر کوئی کمزوری ہے تو اللہ جسمانی بھی، نفسیاتی بھی، روحانی بھی اور دماغی بھی کمزوریاں ساری دور فرمانے والا ہے. اور یہی کوشش کیا کریں کہ جب آپ یہ وظائف کریں تو نمازوں کا اہتمام کریں، باوضو ہو کر کریں، اور کوشش کیا کریں کہ نماز نہ چھوٹے. وظائف میں کوئی کمی آ جائے تو یہ اور بات ہے، لیکن نماز نہیں چھوٹنی چاہیے کیونکہ نمازوں سے تاثیرات پیدا ہوتی ہیں. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو دعا کی گفتگو ہم فرما رہے تھے، تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ دعا کا طریقہ اور سلیقہ اللہ نے قرآن میں ہمیں سکھا دیا ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری آیت آپ ترتیب کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعا کا اسلوب کیا ہونا چاہیے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. اب ان تین آیتوں میں ہم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی کبریائی بیان کی اور اللہ کی بے نیازی کا ذکر کیا، اس کی ملوکیت کا ذکر کیا. اس کے بعد اپنی طرف سے اس مالک کی بارگاہ میں یہ استغاثہ ہے اور یہ التجا ہے اور دعا یہ ہے کہ مولا ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جملہ کہہ کر گویا ہم نے غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ اوروں سے تعلق توڑ کے اپنے مالک سے تعلق جوڑ لیا. پہلے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اس کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے بعد ہم نے غیروں سے تعلق توڑنے کا اعلان کیا اور مالک سے تعلق جوڑنے کا اعلان کیا. یہ کرنے کے بعد اب ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اب مانگو. اب ہم نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا. تو یہ اسلوب ہمارا رہے. لیکن یہاں پہ مفتی صاحب ایک بات بڑی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یقین کی بڑی قلت ہے. ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ بادشاہ بے نیاز ہے، وہ عطا کر سکتا ہے، وہ قبول کر سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے اور وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور بہترین جواب دیتا ہے. جو ہم خواہشیں کرتے ہیں ہماری خواہشوں کے اندر تو کہیں ایسا عنصر ہو سکتا ہے جو ہمیں نقصان دے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مالک جو ہے وہ چیز ہمارے لیے کر دے جو ہمارے لیے بہتر نہ ہو. ہمارے ہاں ایسا ہی معاملات ہیں. بلکہ میں کسی مقام پر پڑھ رہا تھا کہ فرمایا کہ جو دعائیں انسان کی قبول نہیں ہوتی، جب حشر کے میدان میں ان کا اجر دیا جائے گا تو بندے کہیں گے کہ اے مالک کائنات، کاش دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، اتنا اجر آپ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے جب بھی دعا مانگتے ہیں، دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہمارا قلب حاضر نہیں ہوتا، ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، ہماری جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے اور دعا ہم لفظوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں نے ایک مقام پر پڑھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑے زور زور سے دعا مانگ رہا ہے اور جناب موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں. آپ نے دیکھا اتنی دعا اتنی شدت سے مانگ رہا ہے اور اس کی آہو بقا اتنی اونچی آواز میں کوہ طور پر پہنچی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب العالمین تیرا ایک بندہ راستے میں مجھے ملا اور میں نے دیکھا کہ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا کہ میں حیران ہو گیا، میرا دل پگھل گیا، لیکن آپ اس کی بات کو سن لیں، اگر قبول کر لیں تو آپ کی ہی تو ساری خدائی ہے. تو اللہ خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا تو مانگ رہا ہے لیکن لفظوں سے مانگ رہا ہے، حضوری قلب نہیں ہے. تو یہ بھی ایک شرط ہے کہ حضوری قلب بھی ہونی چاہیے، گڑ گڑائیں جتنا مرضی، لیکن اگر آپ کی توجہ کسی اور طرف ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی. جی مفتی صاحب. بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی. دعا کا مطلب ہے سوال کرنا، اور دنیا میں دنیا داروں سے مانگنا یہ باعث ذلت ہے. اور جتنا آپ دنیا میں کسی سے کچھ مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جتنا یہ باعث ذلت ہے اتنا ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرنا یہ باعزت ہے. اللہ اکبر. یعنی عزت کا سبب ہے اللہ سے مانگنا. اور میں جب وہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا تو میں بڑا خوش بھی ہوا اور کیفیت بھی بڑی وجدانی ہوئی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کتنا پسند فرماتا ہے. لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے زیادہ کوئی عزت والا کام ہے ہی نہیں. بے شک جامع ترمذی کی روایت ہے. اور جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، سوال کرتا ہے، دستے سوال دراز کرتا ہے، اللہ کو وہ شخص پسند آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے
جس میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ من فضلہ، کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کا فضل تلاش لو، جو ہے نا وہ اس کا سوال کرو. اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ سے جب اس کا فضل مانگو گے تو اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے. فإن اللہ يحب ان يسأل، اللہ سوال کرنے کو پسند کرتا ہے، مانگنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اور پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ بے نیاز ہے اور وہ تمام تعریفوں کے لائق ہے. یہی بات ہے جو ہم آج کے پروگرام میں کر رہے ہیں کہ مالک کائنات سے جب مانگا جاتا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم محتاج ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مانگ رہے ہیں، دینا اس کا فرض ہے، ضرور وہ عطا کرنے والا ہے، عطا کر سکتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو عاجز کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہی نہیں ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ بس سوال کر دیا، قبول ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا. بعض لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں، اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ دل میں سوچ لیتے ہیں اللہ نے تو ہماری سننی ہی، نعوذ باللہ من ذالک. ایسی کیفیتیں تب ہوتی ہیں جب اللہ پر یقین نہیں ہوتا. اور میں واقعہ بیان کر رہا تھا، اور ایک اور واقعہ ایسا ہی میں نے کسی مقام پر پڑھا، غالباً جو ہے شیخ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے اسے تحریر کیا ہے کہ ایک شخص چلا جا رہا تھا اور وہ دعائیں مانگ رہا تھا، اور جناب موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب العالمین اتنے رو کے یہ شخص دعائیں مانگ رہا ہے، اتنے دل سے دعائیں مانگ رہا ہے، ایسے چیخ کر تیری ذات کو پکار رہا ہے مالک، اس کی سن لے. تو اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اس کے پیٹ میں نوالا حرام ہے، جب تک وہ اس کے پیٹ کے اندر موجود ہے یہ قیامت تک بھی چیختا رہے، اس کی کوئی دعا سنی نہیں جائے گی. تو قبولیت کے طالب لوگ یہ سوچا کریں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا ہمارا رزق پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے، تو ہی دعا کرنی چاہیے، وگرنہ وہ چاہے تو جس مرضی انسان کی سن لے. لیکن ہمیں بھی تو احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارا رزق کیسا ہے. تو مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. میں جب اس وقت پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں مجھے میری کسی بہن نے فون کیا اور کہا کہ علامہ صاحب پوچھیے گا جو علماء آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ میرا رشتہ رکا ہوا ہے، میری عمر 32 سال ہو چکی ہے اور میں کیا پڑھوں، کیا کروں کہ میری شادی جلد سے جلد ہو جائے. میرے والدین اور محلے والے بھی پریشان ہیں اور محلے والے اس قدر باتیں کرتے ہیں کہ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، تو کیا پڑھوں؟ چلتے ہیں علامہ صاحب. دیکھیں جی، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بجائے اس کی مدد کرنے کے ہم جو ہے وہ اس پہ ہنستے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں. اور وظائف تو آپ بھی بہت اچھے بتاتے ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی عامل بھی ہیں، عالم بھی ہیں. یقیناً آپ نے اس بہن کو کوئی نہ کوئی وظیفہ ضرور ارشاد فرمایا ہوگا. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ وہ بہن جن کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ سورۃ النساء کی ابتدائی آیات، یعنی پہلا ایک رکوع دن میں کسی بھی وقت پڑھنا شروع کر دیں اور حضور قلب سے پڑھیں. انشاءاللہ سورۃ النساء کا پہلا رکوع پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے لیے اچھا رشتہ اور مناسب رشتہ عطا فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پابندی، یہ صوم و صلاۃ یہ ضرور کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اور بہتر، اچھا اور نیک رشتہ عطا فرمائے گا. جی، تو آپ وظائف کر سکتی ہیں میری بہن جنہوں نے یہ مجھ سے سوال کیا. غالباً یقیناً بلکہ میرا گمان اچھا ہے کہ وہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی، اس کو دیکھیں، ان وظائف کو پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دعائیں بھی کریں کہ اللہ آپ کے لیے بہترین جو ہے وہ زوج، آپ کا جوڑا آپ کو عطا فرما دے. لیکن دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں کالز کر سکتے ہیں، لائیو کال. نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہوتے ہیں، ان نمبر پر کال کر کے آپ اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، وظائف طلب کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مجرب اعمال بھی جان سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر بھی چل رہا ہوتا ہے، اس پر آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور ایڈریس چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ تفصیلی رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ خطوط کی صورت میں بھی اپنا مسئلہ ہمیں بیان کر سکتے ہیں اور وہ بھی تفصیل کے ساتھ، کیونکہ کالز کے اندر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مسئلے کو ابتدا سے لے کر انتہا تک مکمل طور پر بیان کر سکیں اور کمپریہنسولی رہنمائی لے سکیں. اس لیے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ خط بھی لکھ سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام، یہ پلیٹ فارم استخارہ کوہ نور چینل کا آپ کے لیے حاضر ہے. اور دوسری بات یہ
जितनी भी कॉल्स होती हैं वो लाइव होती हैं, जो वज़ाइफ बताए जाते हैं वो फी सबीलिल्लाह बताए जाते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी यहाँ से पैगाम जाए वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जाए, कुरान और हदीस की रोशनी में आपको वज़ाइफ बताए जाएँ, कुरानी आयात के साथ अस्माउल हुस्ना बताए जाएँ, या फिर बुजुर्गान दीन ने जो आमाल हमें बताए हैं या वहाँ से हम तक सीना ब सीना मुंतकिल हुए हैं वो भी आपको बताई जा सकें। लेकिन आजकल का सबसे बड़े मसलों में से हमारे मुआशरे का दूसरा बड़ा मसला रिज़्क का ना होना है या रिज़्क की बंदिश है। तो उसके लिए भी यहाँ से बहुत ही खूबसूरत और बड़े मुजर्रब आमाल आपको बताए जाते हैं। आप कोशिश किया करें कि उन आमाल को जारी रखें, इंशाअल्लाह मालिक कायनात फ़ायदा अता फरमाने वाले हैं। लेकिन जितने भी अहबाब यहाँ पर कॉल्स करते हैं उनसे गुजारिश ये होती है कि जब भी कॉल करें टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर लिया करें, ताकि हमें समझने में और आपकी रहनुमाई करने में आसानी हो, और शोर से दूर होने के बाद आप कॉल करें ताकि आपके इर्द गिर्द का डिस्टॉर्शन शोर जो है वो कॉल के अंदर ना आए, ताकि बात बेहतरीन तरीके से दूसरे सुनने वालों तक भी पहुंच सके, ना सिर्फ आप तक बल्कि दूसरे सुनने वालों तक भी पहुंचाई जा सके, ताकि वो इससे फैज़ हासिल कर सके। तो चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब, और वो जो बहुत ही बड़ा मसला है रिज़्क का, उसके मुतालिक इनसे वजीफ़ा तलब करेंगे। लेकिन गालिबन कॉल भी आ चुकी है, देखते हैं कि इस मरतबा हमारे कौन से मेहमान कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब, ये मैं पूछना चाहता था कि अगर फजर की नमाज जो है वो कदा हो जाए, जी जी, तो कदा हो जाएगी तो आँख ना खुली हो तो 6-7 बजे जैसे ही बंदा उठता है तो नमाज पढ़ सकता है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? चलें जी, आपका सवाल पहुंचा, अपना नाम बताइए। मोहम्मद बाबर, लाहौर से। लाहौर से, जी। तो मोहम्मद बाबर साहब, बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया, लेकिन गुजारिश ये है कि ये रूहानी मसाइल का प्रोग्राम है, लेकिन आपकी खुशकिस्मती कि हमारे पास मुफ्ती साहब मौजूद हैं, तो पूछते हैं कि जनाब कैसे इस तरीके को दोहराया जा सकता है। जी देखें जी, कोशिश तो करनी चाहिए कि नमाज कज़ा ना हो, लेकिन बामर मजबूरी अगर नमाज कज़ा हो जाए तो उस सूरत में 3 औक़ात के अलावा किसी भी वक्त कज़ा नमाज अदा की जा सकती है। एक, जब सूरज तुलू हो रहा हो, दूसरा जब सूरज ज़वाल का वक्त जो होता है, जब सूरज ढल रहा हो, और तीसरा वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा हो, ऐन ज़वाल के वक्त, ऐन गुरूब और तुलू के वक्त। अब ये जो सवाल कर रहे हैं कि उस दिन की नमाज अगर नमाज फजर कज़ा हो जाए तो उसी दिन सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद ये नमाज अदा कर सकते हैं। अगर उसी दिन सूरज तुलू होने के बाद नमाज फजर की कज़ा कर रहे हैं, क्योंकि नमाजें कज़ा हो जाएं तो सिर्फ वाजिब और फ़र्ज की कज़ा होती है, लेकिन अगर उसी दिन फजर की नमाज कज़ा कर रहे हैं तो सुन्नतें भी साथ पढ़ लें, नफिल हो जाएंगी, अफजल इसी तरह से है। और फ़राइज़ की 2 फ़राइज़ की कज़ा करेंगे जो फजर के हैं, और अल्लाह की बारगाह में साथ इस्तिग़फ़ार करें। नमाज कज़ा हो जाए तो जब उसे लौटाएं तो अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करें कि या अल्लाह, तूने हम पर फ़र्ज़ किया था वक्त मुक़र्ररा पे, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, तो हमसे लेट हो गई, हम ताख़ीर कर चुके हैं, या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा देना। तो उम्मीद है अल्लाह ताला अपने फजल से मुआफ़ भी फरमा देगा। जी, तो मुफ्ती साहब ने आपको तरीक़ा बयान कर दिया, आप इस तरीके से क़ज़ा अदा कर सकते हैं, और इसके साथ प्रोग्राम में कॉल शामिल कर रहे हैं। देखते हैं कि अब की बार हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम जी सर, मैं लाहौर से रास्ता बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, तो मैंने मेरा एक मसला है तो विरासत के हिसाब से है। ठीक, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी जी, पूछिए पूछिए। अच्छा सर, विरासत का हिसाब ये था कि हमारा घर है 4 मरले का, अब्बा का, मतलब जो बाप का घर होता है, ठीक है। तो उसमें जब विरासत का हिसाब ये है कि वो 2 बहनें जैसे ग्रुपिंग हो जाती है जी, वो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा, उन्होंने ना आपस में मिलके वो भाई के नाम लगा दिया। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे जो मैंने कहा कि मैंने तो साइन नहीं किए थे, कि क्यों उसके नाम दिया? तो वो कहते 12 बनता ही नहीं। चले मेरी बहन, आपका सवाल हम तक पहुंच रहा है, आपकी आवाज़ भी आ रही है,
اور ہمیں تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ آپ آنسو بہا رہی ہیں، ہماری اسلامی بہن ہے، لیکن ہم اتنے لمبے چوڑے مسئلے کے لیے صرف آپ کو وظیفہ تعلیم فرما سکتے ہیں، اور کیونکہ اتنا لمبا چوڑا مسئلہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا کیا کرائٹیریا ہے، لیکن آپ کے مسئلے کے حل کے لیے وظیفہ کے لیے ہمارے پاس علامہ صاحب موجود ہیں، اور ان سے گزارش کریں گے کہ آپ کو ایسا وظیفہ تعلیم فرمائیں کہ آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں اور آپ کے لیے اللہ راستے نکال دے۔ تو جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں، کچھ جو ہے نا آواز میں ڈسٹورشن بھی تھی کال میں، تو میری بہن دکھی بھی لگ رہی تھی۔ ہمارے کلچر میں ہم ہیں مسلمان، لیکن جب وراثت کی بات آتی ہے تو ہم پتہ نہیں کیوں وارث صرف بیٹے کو سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں سمجھتے۔ تو بہنیں اکثر اور بیٹیاں اکثر جو ہے وہ خالی ہاتھ لوٹتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے آپ معاف کر دیں، تو میں تو اس کے خلاف ہوں، اور اس لیے خلاف ہوں کہ میرا اسلام عورت کو جائیداد میں، وراثت میں حقدار بناتا ہے اور وارث بناتا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن میں اللہ نے جب وراثت کو بیان فرمایا تو فرمایا مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے، یعنی مرد کا حصہ بتانے کے لیے بھی عورت کے حصے کو بیان کیا گیا، عورت کے حصے کا تذکرہ کیا ہے، ذکر کر کے سمجھایا، ذکر کر کے بتایا گیا، یعنی عورت کا ڈبل جو ہے نا وہ مرد کو مل رہا ہے۔ تو جب اسلام نے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں انہیں محروم کرنے والے؟ اور میں مشاہداتی طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، 20 ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں، بلکہ 50 ایسے واقعات جو ہے نا وہ میں نے دیکھے اور سنے، کہ جو اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو جائیداد سے اور وراثت سے محروم کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ خود بھی ایک ایک ٹکے کو جو ہے نا وہ ترس جاتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت اس میں جو حلال ہے، جب کسی کی حق تلفی کی جاتی ہے تو پھر برکت نہیں ہوتی۔ میری بہن آپ بالکل پریشان نہ ہو، اگر دنیا میں آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے تو قیامت کے دن آپ کا حق آپ کو ملے گا، اور میرے رب کا جو دربار ہے اس دربار میں عدل کے فیصلے ہوتے ہیں، انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کریں اور یہ آنسو اپنے مالک کے لیے بہایا کریں، دنیا کو نہ دکھایا کریں۔ اس مالک کی بارگاہ میں جھک کر سجدے میں سر رکھ کر جب روئیں گی انشاءاللہ آپ کے آنسو رائگاہ نہیں جائیں گے، میرا رب آپ پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے گا، خاص رحمت ہوگی آپ پہ۔ بہت ہی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے کہ ایک تو بہنوں اور بیٹیوں کا حق انہیں دیا کریں، اور جو لوگ بہنوں اور بیٹیوں کی حق تلفی کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح آخر کار جو ہے وہ مکافات عمل کا شکار ہوتے ہیں اور رسوائی کا سامنا انہیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن دوسری بات جو بڑی خوبصورت تھی کہ یہ جو آنسو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بہایا کریں اور اللہ سے استغفار کرتے رہا کریں۔ ان آنسوؤں کی قدر مالک کائنات سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان تو آنسوؤں کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ آتے کیسے ہیں اور ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو اس کے دل مغموم ہوتا ہے، اور اس غم کی کیفیت جو انسان پر طاری ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے مالک سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی صاحب وہ ایک جملہ کہیں میری نظر سے گزرا تھا کہ کسی انسان کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ خدا کے سامنے تمہارا نام لے کے رو پڑے۔ اللہ، کیونکہ رو پڑنا بے بسی کا اظہار ہے، اور جب بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں بے بسی کا اظہار کرتا ہے تو میرا رب سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، وہ اپنے بندوں کی سنتا بھی ہے اور ان کے حالات سے واقف بھی ہوتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی سنتا بھی ہے اور ان کے دل کی کیفیتوں سے واقف بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے بھائی پہلے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں۔ جی میں عمران صاحب بات کر رہا ہوں سے۔ جی عمران صاحب۔ جی میں بہت پریشان ہوں، بہت بے چین ہوں، اور مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا کہ میں بہت سے فرقے ہیں، بہت سی پارٹیاں ہیں، لیکن جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور رفع یدین کرتا ہوں اور سینے پہ ہاتھ مارتا ہوں، بڑا سکون ملتا ہے۔ جی بہت ہی خوبصورت بات کی ہمارے بھائی طاہر صاحب، عمران طاہر صاحب غالباً بہاولپور سے ہمارے ساتھ تھے۔ تو میرے بھائی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، رفع یدین امام بخاری نے کیا ہے، آپ اس سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سارے طرائق موجود ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیسے نماز پڑھنی چاہیے اور سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیارے بھائی ہمارا یہ پلیٹ فارم فرقوں کو ڈسکس کرنے کے لیے تو ہے نہیں، ہم یہاں پہ
यगानगत इत्तेफाक और इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए बैठे हैं। प्यारे भाई पता नहीं क्या पैगाम देना चाहते थे या क्या कहना चाहते थे, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बात मुझे इनकी समझ आई है या क्या कहना चाह रहे थे। तो कॉल उनकी कट गई, कोई लाइन में प्रॉब्लम होगी। तो प्यारे भाई कुरान का जो फैसला है, खालिक और मालिक ने जो कहा है बस उस पर कारबंद रहे, और उसका पैगाम ये है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखो, फिरकों में और इंतशार में मत पड़ो, कमली वाले करीम आका की सच्ची पक्की गुलामी, हुजूर के दर की सच्ची गदाई मांगो। हुजूर के दर का जो सच्चा गुलाम बन जाता है उसे दुनिया में भी इज्जतें मिलती हैं और आखिरत में भी इज्जतें मिलती हैं। जी, तो इमरान ताहिर साहब आपको वाज़ेह पैगाम मिल गया, और आखिर में मैं आपके लिए एक छोटी सी गुजारिश भी करूंगा कि जनाब हाथ बांध के पढ़ें, हाथ खोल कर पढ़ें, रफ़ा यदैन से पढ़ें, लेकिन नमाज ज़रूर पढ़ें। मुझे यकीन है कि इस बात आपको समझ आ गई होगी और अल्लाह आपको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही प्रोग्राम में कॉल शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कि अब की बार कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि मालिक से राब्ते को बहाल रखें, जैसे भी रखें, क्योंकि मालिक जो है वो अता फरमाने वाला है और मालिक ही सुनने वाला है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे अल्लाह को पुकारते हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप पुकारते हैं या नहीं पुकारते। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम इस्तिखारा में अपने होस्ट, अपने मेज़बान महमूद अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए, और मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या इलाहुल आलमीन, हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे जिन भाई बहनों ने कॉल्स की, जिन जिन मसाइल की वजह से परेशान थे, मेरे अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जे के मर्ज से निजात अता फरमा, तंगदस्तों की तंगदस्ती दूर फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा, जो वालिदैन अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, मेरे अल्लाह नेक असबाब पैदा फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे कोहिनूर चैनल की इंतज़ामिया पर अपना खुसूसी करम और फजल फरमा, बिलखुसूस इस्तिखारा प्रोग्राम की तमाम टीम पर अपना खुसूसी करम और फजल फरमा। या रब्बल आलमीन, सबका आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनोदस्तोदा माने आले रसूल। सल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन रहमतिल्लाह।